बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शोबे खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 फरवरी और दिन है बुध का और ये आज की दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसमें झूठ को सच साबित करना आसान है, लेकिन सच को सच साबित करना नामुमकिन है। और इसकी रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख देता हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक खत लिखा ऑपोजिशन लीडर को। उस वक्त मैंने आपसे कहा था ना कि ये अटॉर्नी जनरल बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, तमाम कानूनी तकाजों को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि कल को अदालत ये पूछ सकती है कि जनाब आपने क्या राब्ता किया जमानती से, और फिर इसलिए खत लिखा गया। खत में कहा गया कि आपने 4 हफ्तों का कहा, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, और क्यों नहीं आए जवाब दिया जाए। अब क्योंकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से, तो दूसरी तरफ से एक जवाब आया। जवाब में क्या कहा गया कि अटॉर्नी जनरल खत में लिखते हैं कि खत के जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल का खत मावराए कानून और शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। वो ये कहते हैं कि आपने जो अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी की वो किसी तरह शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। कैसे ट्रायल है कि आपने जो वादा मैंने किया था, जो जमानत मैंने दी थी, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, आपने जो जमानत दी थी उसका अगर आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि जनाब ये शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा, वो ये कहते हैं कि आपके खत से तासुर मिला कि खत सियासी मकासद के लिए लिखा गया, वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया, खत शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। खत के मतन में कहा गया कि खत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमा पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। अच्छा, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जमानत हाई कोर्ट में दी गई, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, उनके प्लेटलेट्स काउंट जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिंदगी को खतरा है, किसी वक्त भी अटैक दोबारा हो सकता है, पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड पार्क के साथ जो प्रॉपर्टी है वहां पर उनका इलाज होगा। और वहां की भी हकीकत आपके सामने आ गई। नवाज शरीफ साहब को चहलकदमी का कहा गया, लेकिन चहलकदमी से कुछ वो ज्यादा कर रहे हैं, यानी लॉन्ग ड्राइव्स और लंबे सफर पे जाते हैं ताकि उनकी तबीयत सही रह सके, और फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं। वो हकीकत भी आपके सामने आ गई। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से शहबाज शरीफ जो उनके भाई हैं, उन्होंने एक अजीब मंतक पेश की हाई कोर्ट के सामने कि सब कुछ कहा गया, लेकिन केस का हवाला उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिया कि वहां पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, तो लिहाजा आप किस तरह ये सवाल उठा सकते हैं। देखिए, वकील बहुत तेज होते हैं और वकील ये नुक्ते उठा उठा कर देते हैं कि एक जवाब आया है खत का, इसका जवाब दें, और फिर इसके ऊपर दोबारा जवाब आएगा, मजीद वक्त मिल जाएगा, और फिर हुकूमत जब अदालत में जाएगी तो उस वक्त फिर हम ये कहेंगे कि जनाब हमने तो इस खत का जवाब दे दिया था, हमने बता दिया था, और उस वक्त हमने क्या बताया था। वहां पे फिर सवाल उठाया जाएगा अदालत की तरफ से या इनकी तरफ से कि जनाब हमने जब इनसे जवाब मांगा तो इन्होंने कहा कि आपने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली के बारे में जब भी हुकूमत बात करेगी तो मीडिया ट्रायल है, ये एक तासुर दिया गया। और वो केसेस याद रखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एब्सकॉन्डर करार दिया, एक इश्तिहारी करार दिया, और अदालत ने ये कहा कि हम नवाज शरीफ के केसेस उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते। इसीलिए व्यूअर्स आपको याद रखना होगा, नवाज शरीफ ने खुद से दरखास्त नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके ऊपर इतराज लगाकर वापस दे दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते कोई भी पाकिस्तान की अदालत उनका केस नहीं सुनेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो एहसन भवन साहब का मामला है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च करना इसलिए जरूरी था कि अदालत के जजों को अंडर प्रेशर रखा जा सके, एक तासुर दिया जा सके। बार की तरफ से एक दरखास्त आई है और इसके बेनिफिशियरीज कोई भी हों, अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ये तासुर दिया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई शहबाज शरीफ के इस खत के जवाब में, जो खत लिखा गया अटॉर्नी जनरल को, अब ये कहा जाता है कि अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया गया। आज भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से अदालत में जमा करवाई जा रही हैं। आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जब ये खत लिखा जाएगा और इसका जवाब भी आएगा, तो फिर ये जवाब में लिखेंगे कि आप किस तरह ये कह सकते हैं कि हमने जमानत में किसी किस्म की खयानत की है, और ये अमानत थी, जमानत थी, इसमें कोई खयानत नहीं हुई। नवाज शरीफ का आज भी इलाज जो है वो बरतानिया में चल रहा है, और उनकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो हमने जमा करवा दी। अब मुझे एक बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बरतानिया के अंदर जो अमरीकी डॉक्टर की रिपोर्ट्स के हवाले से बातें की जा रही हैं कि ये होम ऑफिस में एक्सेप्ट नहीं होंगी, अदालतों में एक्सेप्ट नहीं होंगी। अगर ये मामला अदालतों में जाता है या फिर होम ऑफिस उसे देखता है जब दोबारा दरखास्त जाती है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमरीकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट यहाँ पे क्यों पेश की गई। और अगर बरतानिया की अदालतें
یہ سوال اٹھا دیں کہ جناب یہ رپورٹس جو ہیں یہاں سے سرٹیفائڈ ہونی چاہیے تھی، یا جس علاج کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے ویورز، کہ جس علاج کے لیے آپ برطانیہ میں موجود ہیں تو ڈاکٹرز بھی یہیں کے ہونے چاہیے، ہسپتال بھی یہیں کا ہونا چاہیے، رپورٹس بھی یہیں کی ہونی چاہیے، تو پھر کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے امریکہ سے رپورٹس کو امپورٹ کیا؟ اور یہ اوپینین ہے ڈاکٹرز کا، اور اگر یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے جو اٹھایا جائے گا، تو پھر پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیوں میڈیکل بورڈ کی رپورٹس کو اور میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا اس کو کیوں اہمیت اور تقویت نہیں دی جاتی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر یہاں کی عدالتیں اسے کنسیڈر کریں تو یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور یہ سوال یہاں پر جب کیس چلے گا تو ضرور اٹھایا جائے گا کہ جناب یہ رپورٹس NHS کے جو پینل پر جو ڈاکٹرز ہیں برطانیہ میں وہ کیوں نہیں تھے؟ اور ویورز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اب جو شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ڈیلنگ ٹیکٹکس کو اختیار کیا جائے، 3.5 سال گزر گئے ان کیسز کے اندر، نواز شریف صاحب کو 2 سال ہو گئے باہر، اور 1 سال مزید جب گزر گیا تو پھر حکومت الیکشن ایئر میں انٹر ہو جائے گی، اور پھر ان کیسز کا کیا ہوگا؟ صرف اور صرف ان کیسز کو التوا ملے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہر اس دوسرے کیس کو التوا مل جاتا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، تکنیکی گراؤنڈز پر، اور مہنگے وکیل کر کے۔ تو یہ خط جو لکھا گیا اس کی حقیقت صرف اور صرف انتظار کروانے کے لیے اور مقدمات کو زیر التوا رکھنے کے لیے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ڈسکریڈٹ دوں گا، کریڈٹ نہیں دوں گا، ڈسکریڈٹ اس لیے کہ انہوں نے بہت دیر کر دی۔ 2 سال پہلے اگر یہ معاملہ پہلے 5ویں ہفتے میں اٹھا لیا جاتا، 6 ہفتے میں اٹھا لیا جاتا، 1 مہینے بعد ہی اٹھا لیا جاتا، تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ صرف ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ کر بات کرنا کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے، نواز شریف مجرم ہے، اور ایک شخص باہر بیٹھ کے پاکستان کے اداروں پر بات کرتا ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ آپ کو عملی طور پر گراؤنڈ پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت کوئی نہ کوئی میکنزم ان پلیس کرنا چاہیے تھا۔ 50 روپے کا سٹیمپ پیپر جو ہے وہ کوئی میکنزم نہیں ہو سکتا۔ اب آپ عدالت جب توہین عدالت کی درخواست ہوگی، اپوزیشن لیڈر کا کیا بگاڑ سکے گی؟ وہ پوری کی پوری 22 کروڑ عوام جو ہے وہ دیکھ لے گی، کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف تاریخ ڈالی جائے گی۔ اور میری اطلاعات کے مطابق اٹارنی جنرل غالباً اگلے ہفتے جب توہین عدالت کی درخواست کے اوپر عدالت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر یہ تمام سوالات پوچھے جائیں گے کہ میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی، ان کی حیثیت کیا ہے، پھر بورڈ بنے گا، کسی کو بلا لیا جائے گا کہ آپ عدالت کی معاونت کریں اور بتائیں کہ ایسے سچویشن کے اندر کیا باہر کی رپورٹس کو مانا جا سکتا ہے، کیا بورڈ کیا کہتا ہے، پھر ایک اور بورڈ بنے گا، پھر کسی شخص کو بلا لیا جائے گا معاونت کے لیے، تو یہ گیم اسی طرح چلتی رہے گی۔ ویورز، پاکستان سے میرے ساتھ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی، اور وہ ایک 92 سالہ خاتون کی ہے جسے عدالت لایا گیا اور وہ انصاف کے لیے آئی ہے۔ اس کے اوپر ٹرائل کورٹ کے اندر جو اس کی ضمانت تھی دے دی گئی، لیکن جو مدعی تھا وہ ہائی کورٹ پہنچا کہ ضمانت جو ہے کینسل کی جائے۔ عمر جو ہے خاتون کی وہ 92 سال ہے، بیٹے اسے کرسی پہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں، لیکن جب عدالت لایا گیا تو پتہ چلا کہ جج صاحبہ جو ہے وہ چھٹی پر ہیں۔ تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو نئے آئے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا، جو سٹیٹمنٹ جاری کی جب گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنا ہے، لہٰذا وکلا تیاری کر کے عدالت آئیں اور التوا مانگنے سے گریز کریں۔ اب یہ ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کا کلچر بن چکا ہے کہ التوا مانگا جائے کہ جناب تاریخ دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑی اسپیشلٹی ہے وکیلوں کی کہ التوا کیسے مانگنا ہے، تاریخ کیسے مانگنی ہے، یعنی ڈیٹ لینا بھی ایک گر ہے جو وکلا سیکھ لیتے ہیں، اور میجورٹی کیسز جو ہیں ان میں التوا مانگ لیا جاتا ہے، اور پھر سارے کا سارا برڈن عدالتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں پینڈنسی ہے، کیسز کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ نے کوئی فریم ورک ہی وضع نہیں کیا کہ کسی فیصلے کو، کسی بھی کیس کو خاص ٹائم فریم میں آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ڈیڈ لائنز دی نہیں جاتی، اور ڈیڈ لائنز نہ دینے کی وجہ سے یہ پینڈنسی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ ایک مقدمہ سالہ سال چلتا اس لیے ہے کہ اس میں کوئی فریم ورک موجود ہی نہیں کہ کسی کیس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ لیگل ریفارمز کی، جوڈیشل ریفارمز کی پاکستان میں جتنی ضرورت ہے ویورز، اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں یا پاکستان میں اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگر جوڈیشل ریفارمز نہیں لائے گئے تو یہ نظام مزید خراب ہوگا، اور جو مجرم ہیں وہ اسی طرح التوا مانگتے رہیں گے، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی مثال ہو یا لوور کورٹس ہوں، وہاں پہ یہی کچھ ہوگا۔ اچھا، عمر عطا بندیال نے اس کے علاوہ بھی کہا کہ آپ جیسے وکلا کے ساتھ خوشی کا باعث ہے وہ کسی سے بات کر رہے تھے،
اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقدمات ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو جلد سے جلد نپٹاؤں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب جو تھے ان کے دور میں بہت سارے کیسز زیر التوا رہے، اور فگرز ہیں کہ تعداد بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ جو بھی ہو لیکن سست روی کا شکار تھے چیف جسٹس گلزار صاحب کے وقت میں کیسز، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری عدلیہ پر پڑا ہے، جس کا چیلنج جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے ہے۔ ویورز، شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آج آیا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس بیان نے بہت ساری چیزوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک بد نصیب انسان ہے، کرونا کو باعث بنا کر وہ برطانیہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بہت سارے بیانات آئے کہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، جو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جو خوشی ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کن حالات میں نواز شریف سے مل کر آیا۔ پھر جتنے بھی کریکٹرز ہیں، جاوید لطیف صاحب جیسے ہوں یا اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں، وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی آ رہے ہیں، تاریخ دے دی گئی۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے، اس نے تو پوری کی پوری جو نون لیگ کی سیاست ہے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ آپ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کل ہی آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ یعنی ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے، اگر نواز شریف واپس آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹی رپورٹس ہوں گی۔ نواز شریف صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں فی الفور پاکستان جانا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کی ہدایات کس طرف جائیں گی؟ اور آپ ہوم آفس کے سامنے جو بیان رکھتے رہے بیمار ہیں یہیں پہ رہنے دیا جائے، اس بیانی کا کیا ہوگا؟ پھر آپ عدالتوں میں یہاں پہ جب جا کے اپنا کیس لڑیں گے ریویو کے اندر، تو تب یہ بیانیہ کہاں جائے گا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، انہیں باہر نہ جانے دیا جائے؟ تو پھر آپ اپنا کیس کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ سرنڈر کریں حالات کے سامنے اپنے آپ کو اور پاکستان چلے جائیں۔ صرف اور صرف ایک بات ہوئی جب سے یہ رپورٹ آئی کہ نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں سیاست، نواز شریف صاحب کی اپنے برطانیہ میں رہنے کے حوالے سے سیاست، پاکستان کی واپسی کے حوالے سے نون لیگ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کا بیان، یہ سب ایکسپوز ہوا ہے۔ اور یہ مزید ایکسپوز اس لیے بھی ہوگا چونکہ اب فیصلے آنے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور یہاں پہ بھی، اور یہ پورا جو نون لیگ اس وقت بیانیہ گھڑ رہی ہے اسے مزید ایکسپوز کرے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس، اس کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے کوشچن مارکس لگا دیے گئے ہیں کیونکہ یہ رپورٹس نہیں ہیں۔ عدالت میں جب یہ کیس جائے گا، اس پر بھی اب بات ہوگی، بحث ہوگی کہ میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بورڈز بنائے جائیں گے، اس بات کا تعین کیا جائے گا۔ ویورز، یہ کچھ آج کی خبریں تھیں لندن سے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب تلاش کی جا رہی ہے اس شخص کی جس نے یہ ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو شیئر کیا، کس نے شیئر کیا، کہاں پر یہ شیئر کی گئی، اور نواز شریف صاحب جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پریزنٹیشن دی جا رہی تھی، اس کمرے میں کتنے لوگ تھے؟ کیونکہ اگر آپ ویڈیو کا مطالعہ کریں، اسے غور سے دیکھیں، تو نواز شریف صاحب کے سے آگے غالباً اسحاق ڈار صاحب ہیں، اسحاق ڈار کے بعد حسن نواز، پھر دوسری طرف کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، حسین نواز، اور ایک شخص اس طرف بیٹھا ہوا ہے جو وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس سے بھی سوال کیا گیا ہوگا کہ اگر وہ دوست تھا تو دوستی میں تو ایسی باتوں کو چھپا لیا جاتا ہے، لیکن یہ ویڈیو باہر کیسے آئی؟ اب اس کے اوپر بھی تحقیق جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنا شروع کر دی ہے، اور سوال جواب وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کس سے بات ہو، یعنی انٹرنل انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں میرے سورسز کے مطابق، اور بہت احتیاط برتی جا رہی ہے۔ کہاں آنا ہے، کس کے ساتھ آنا ہے، کون ساتھ ہوگا، کس کے سامنے کون سی بات کرنی ہے، مکمل طور پر چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حالیہ کچھ دنوں کے اندر پاکستان کے جو ٹاپ میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان تھے وہ برطانیہ آئے، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب سے۔ اب یہ ملاقاتیں کب ہوئی، کیسے ہوئی، ریسنٹلی ہوئی ہیں، لیکن ان ٹاپ میڈیا ہاؤسز کا یہاں پر آنا، اور پھر ایک ادارے کی تو خیر ٹیم بھی یہاں پر آئی ہے، وہ کیا مقصد تھا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے، جنگ جو ہے میڈیا کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے برطانیہ کے حوالے سے، یعنی برطانیہ میں رہتے ہوئے جو موقف ہے، اسے یہاں پر اور جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں کیسے پہنچانا ہے، اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اب ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا پلیز، اور آپ کے کمنٹس ایسا نہیں کہ میں نہیں پڑھتا، میں ہر اپنے سبسکرائبر کا کمنٹ، فالوور کا ضرور پڑھتا ہوں،
اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو رپلائی کرنے میں بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ میں نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کمنٹس نہیں پڑھتے اور رپلائی نہیں کرتے، تو پلیز کمنٹس ضرور بھیجیں. اور اسی طرح اپنا یہ جو تعلق ہے ہمارے ساتھ، جو کمنٹس کے ذریعے آپ جوڑتے ہیں، اس کو اسی طرح جڑا رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ کچھ روز کے اندر انگلش چینل میرا لانچ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ گرافکس کی بہت ساری چینجز ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی انگلش جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ فیس بک کے اوپر بھی اس کو ہم ایڈ کریں گے، تو اس کو بھی فالو کریں، اس کو بھی کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمنٹس آپ کی رائے کے ذریعے ہمارے تک پہنچنی چاہیے، تو اسے بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. ویورز اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.